अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट यूसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी और मुस्बत सोच के साथ आप अपनी सुबह का आगाज़ करते होंगे। दूसरा ये कि हम कोशिश करते हैं कि डेली कोई ना कोई अवेयरनेस या कुछ इस तरह का टॉपिक रखें कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जितनी भी हो सकती है इंफॉर्मेशन मिले और आपके लिए आसानी पैदा हों। कानूनी मामलात हमेशा से ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उस पे हमें किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत डेफ़िनेटली पड़ती है, या लॉ एक्सपर्ट से बात करनी पड़ती है या कानूनी जो भी माहिर होते हैं उनसे हम मदद लेते हैं। तो आज हमने टॉपिक रखा है कि सेक्शन 7E क्या है, और दूसरा ये जो टैक्स के मामलात होते हैं ये ख़ासे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसमें किस तरह से हमें रिटर्न फाइल्स करने चाहिए और किस तरह से आगे चीज़ों को लेके चलना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद जुनेद मुमताज़, टैक्स लॉ एक्सपर्ट हैं। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू मैम। कैसे हैं सर? जी मैं ठीक हूँ। उसके साथ हफ्ते भर की स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे। उसके हमारे सीनियर रिपोर्टर स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर इमरान को वेलकम करते हैं। सर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू यूसरा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जुनेद, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो सेक्शन 7E है ये क्या था और हुकूमत और लोगों ने ये टैक्स क्यों मतलब इसको ज़रूरी समझते हैं, और इसमें क्या है सेक्शन 7E में? हुकूमत पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 7E के तहत। उसके अंदर ये था कि जो भी लोग जिनकी जायदाद थी उनको हर साल जो है सेक्शन 7E के तहत रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, और उस रिटर्न फाइल करने के बाद एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर जो है वो उनको टैक्स लगाया जाता था, और जो कि हर साल जो है वो पे करना पड़ता था। अब इससे इश्यूज़ ये आए थे कि जो प्रॉपर्टी का कारोबार था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लोग जिनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी या जिन्होंने परचेज़ की हुई थी प्रॉपर्टीज़, उनको सेक्शन 7E के तहत हर साल जो है वो टैक्स अदा करना पड़ता था। उससे ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी के कारोबार थे, जो हाउसिंग कॉलोनीज़ थी, वो बिल्कुल ही ठप हो गए, और लोगों ने जो है प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो कम कर दी। उसकी वजह ये थी कि जो रेट ऑफ रिटर्न था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि हर साल जो है टैक्स अदा करना पड़ता था। अब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके अंदर फ़ैसला दिया है कि जो सेक्शन 7E है उसको कालअदम करार दे दिया है, और आवाम को एक बहुत बड़ा टैक्स पेयर्स को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। अब इस सेक्शन 7E के तहत जो पहले टैक्स लगा करते थे अब वो नहीं लगेंगे, और इससे एक जो टैक्स पेयर है उसका प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर एक एतमाद बहाल होगा। अच्छा, दूसरा सर ये भी बताएं कि अदालत ने इस कानून को एक तो गैर आइनी करार दे दिया है, फिर दूसरा ये कि जिन लोगों के पास घर या कोई प्रॉपर्टी प्लाट है तो इन्हें इस फैसले से क्या फ़ायदा हो सकता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का फैसला है सेक्शन 7E के ऊपर, उसके ऊपर सबसे पहले तो ये फ़ायदा है कि हर साल जो टैक्स अदा करना पड़ता था वो अब अदा नहीं करना पड़ेगा। उससे ये होगा कि मुल्क की जो इकॉनमी है वो ज़्यादातर जो हमारे टैक्स पेयर हजरात हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर करते हैं। मुल्क की इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू के अंदर जनरेशन होती है प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से। अब टैक्स पेयर जो है वो ईजीली इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जैसे कि सेक्शन 7E के आने से पहले करता था। उससे ये होगा कि रेवेन्यू की जनरेशन भी ज़्यादा होगी, और टैक्स पेयर को ये फ़ायदा होगा कि हर साल उसको टैक्स की जो रेशो है वो नहीं अदा करनी पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा बर्डन टैक्स का टैक्स पेयर के ऊपर आ गया था अब वो ख़त्म हो गया। उससे ये होगा कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ थी लोगों की, उनका तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन जब वो बेचने जाते थे तो सेक्शन 7E का फॉर्म जो है रजिस्ट्रार या हाउसिंग कॉलोनी वाले जो है वो मांगते थे। उससे होता था कि वो सेक्शन 7E के पहले टैक्स भरते थे, उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर सकते थे। अब जो टैक्स पेयर है उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया टैक्स पेयर्स को, और जो टैक्स पेयर हैं और जो हम लॉयर हजरात हैं हम इसको बड़ा खुशाइन समझते हैं। हम ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो दोबारा जो है वो आ जाएगी। अच्छा सर, दूसरा ये भी बताएं कि जिनके पास प्रॉपर्टी है वहाँ से आमदन नहीं आ रही, क्या उनको भी फिर टैक्स देना पड़ेगा? इस सेक्शन 7E के तहत ये था कि ऐसी प्रॉपर्टी जिनके जो रेंटेड नहीं है, जैसे खाली प्लाट हैं, इस तरह की इमारत जो खाली जो यूजेज में है लोगों के, उसके ऊपर सेक्शन 7E लगा दिया गया था। तो लोगों को बड़ी परेशानी थी। लोग इस तरह करते थे कि अपनी जमा पूंजी जो है वो कोई बेवा हो गई, कोई पेंशन के जो रिटायर हजरात हैं वो प्रॉपर्टी ले लेते थे खाली प्लाट के अंदर, या कोई हाउस ले लेते थे, तो उसको सेक्शन 7E के तहत हर साल टैक्स अदा करना पड़ता था।
تو اب وہ سیکشن 7 کیونکہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، تو اب عوام کو بہت بڑا ریلیف ملے گا اور ٹیکس پیئر بہت خوش ہے، کیونکہ جمع پوندی جس کی بھی ہوتی تھی ایک ہی پاکستان میں طریقہ ہے انویسٹمنٹ کا، وہ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کسی پلاٹ میں انویسٹ کر لیں یا کسی گھر کے اندر انویسٹ کر لیں. تو اب سیکشن 7 کیونکہ کانسٹیٹیوشن کورٹ نے ختم کر دیا تو عوام کو بہت بڑا ریلیف ملا. اوکے. اچھا سر یہ بھی بتائیں تھوڑا سا، جو ٹیکس ریفنڈ ہے اس کو واپس لینے کا آسان طریقہ کیا ہے، کیسے ہے یہ سارا پروسیس؟ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا سیکشن ہے 170، اس کے تحت جو ہے وہ ریفنڈ اپلیکیشن فائل ہوتی ہے انکم ٹیکس ریٹرن کی. ہر سال جو ہم انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، اگر ہمارا ٹیکس پیبل کم ہو اور ہمارا جو ٹیکس ہم آلریڈی ادا کر چکے ہیں، جیسے پلاٹ خریدتے وقت، کوئی گھر خریدتے وقت، گاڑی خریدتے وقت، یا بینک کے اندر کوئی ٹیکس کٹا ہے، تو اس کو ریفنڈ کے تحت جو ہے اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے. اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کمشنر صاحب کو اپلیکیشن آن لائن فائل کرتے ہیں. وہ اپلیکیشن فائل ہونے کے بعد وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، سی پی آر جو آپ آلریڈی آپ نے ٹیکس ادا کیا ہوتا ہے اس کا چلان ساتھ لگانا پڑتا ہے، اس کو سی پی آر کہتے ہیں. اور پیمنٹ ریسیپٹ جب ساتھ لگ جائے گی تو کمشنر دیکھے گا کہ آیا جو ٹیکس پیئر ہے اس کا ٹیکس کم بنتا تھا یا اس سے زیادہ بنتا تھا. اگر تو ٹیکس ادا کیا ہوا جو ہے وہ زیادہ ہے اور جو ٹیکس بنتا تھا وہ کم ہے، تو ریفنڈ جو ہے وہ ادا کر دیا جاتا ہے. حکومت پاکستان ریفنڈ کے اوپر بڑا کام کر رہی ہے، لیکن اب انفارچونیٹلی پچھلے 3-4 سال سے، کورونا کے اندر لاسٹ ٹائم تو بہت زیادہ ریفنڈ ایشو کیا گیا تھا حکومت پاکستان کی طرف سے. 2-3 سال سے ٹیکس پیئرس کو بہت زیادہ مشکلات ہیں. ٹیکس پیئر جو ہے اپنے ٹیکس کنسلٹنٹ سے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے گاڑی خریدتے وقت یا پلاٹ اور گھر خریدتے وقت میں نے ٹیکس ادا کیا تھا، ایڈوانس ٹیکس، چاہے وہ میں لیٹ فائلر تھا یا میں فائلر تھا یا میں نان فائلر تھا. تو اب جو ہے میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر رہا ہوں تو مجھے یہ ٹیکس کب ملے گا؟ 4-4 5-5 سال 6-6 سال جو ہے یہ ٹیکس کی جو ریفنڈ کی اپلیکیشن ہے یہ پینڈنگ ہوتی ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ جی جو ریفنڈ ہے اس کو جو ہے جلد از جلد جو ہے اس کا پروسیس تیز کیا جائے اور ٹیکس پیئر کو فائدہ دیا جائے. سیکنڈلی جو سیل ٹیکس ہے، سیل ٹیکس کے اندر بھی ایسے ہے، اس کا تو کاروباری حضرات سے ہے. تو فیکٹری کا مالک ہے جس نے ایک نئی فیکٹری لگانی ہے، وہ نئی فیکٹری لگے گی ٹیکس ریفنڈ کے پیسوں سے، اگر یا اس کا کاروبار میں وسعت آئے گی تو عوام کو جو ہے فائدہ ملے گا، نوکریاں ملیں گی. تو ٹیکس ریفنڈ جو ہے اس کو ریونیو کلیکشن کے اندر بالکل دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ ٹیکس ریفنڈ جو ہے انفارچونیٹلی واپس نہیں آتا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اچھا اگر کسی کو ایف بی آر کا نوٹس آ جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ ایف بی آر کا نوٹس ہے، سب سے پہلے تو وہ ایک اچھے ٹیکس کنسلٹنٹ سے جو ہے وہ رابطہ کرے. اب تو پروسیس جو ہے وہ آن لائن ہو گیا ہے. ہر جو ٹیکس پیئر ہے اس کا ای میل بھی اٹیچ ہے، اس کا شناختی کارڈ کے اوپر جو موبائل نمبر رجسٹرڈ ہے وہ بھی اٹیچ ہے. تو اب ٹیکس پیئر کو اگر کوئی نوٹس آتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک ٹیکس کنسلٹنٹ سے رابطہ کرے، اچھے ٹیکس کنسلٹنٹ سے. اس سے یہ ہوگا کہ جو نوٹس آئے گا اس نوٹس کی کوئی نہ کوئی بیس ہوگی. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی گاڑی یا گھر خریدا ہے اور آپ نے اس کو کنسیلمنٹ کی ہے یا آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کی تو آپ کو نوٹس آئے گا. ایف پی آر بہت اب زیادہ نوٹسز بھیج رہا ہے کیونکہ حکومت پاکستان کی بہت زیادہ توجہ ہے ٹیکس ریونیو کلیکشن کے اندر، اور جو کیش اکانومی ہے اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. کیش اکانومی ڈسکریج ہوگی تو ٹیکس کی جو ریونیو کلیکشن ہے وہ زیادہ ہوگی. تو اس لیے اگر ٹیکس کا نوٹس آئے تو ٹیکس کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں اور اس کو پرسو کریں. ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو نوٹسز ہیں اس کو پرسو نہیں کرتے، لینینٹ لیتے ہیں، ایزی لیتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آن لائن سسٹم ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ وہ نوٹس کا آرڈر ہوا تھا، اس آرڈر کے اوپر ریکوری ہوئی تھی. ریکوری کے اوپر جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے جا کے بینک میں سے پیسے نکال لیے. جب وہ پیسے نکالے جاتے ہیں تو پھر ایک کال آتی ہے ہمیں کہ جی ہمارے پیسے نکل گئے تھے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب ٹیکس کا نوٹس آیا تھا اس ٹائم آپ نے کیوں رابطہ نہیں کیا؟ تو یہ ایک پروسیس ہے، اس پہ 1.5 سال لگ جاتا ہے، لیکن ٹیکس جو پیئر ہے وہ اس کو بڑا لینینٹ لیتا ہے. اب ڈپارٹمنٹ کا بھی ایشو یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ جو شناختی کارڈ کے اوپر ایڈریس ہے بعض اوقات اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں، وہ ہمارے گاؤں کے ایڈریسز ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے ہماری کوریئر سروسز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، یا جو نوٹس کی سرونگ ہے اس کا بھی ایشو ہے. تو اس پہ بھی عدالتوں کے بہت اچھے فیصلے ہیں. اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ اب تو ڈیٹا کی کلیکشن بڑی ایزی ہو گئی ہے، موبائل نمبرز بھی اٹیچ ہیں تو کسی کو کال کر لیا جائے. ٹیکس کی جو نوٹس کی سرونگ ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ڈپارٹمنٹ کو بھی اس کے اوپر دیکھنا چاہیے اور ٹیکس پیئر کو بھی لینینٹ نہیں لینا چاہیے اس نوٹس کو، نہیں لینا چاہیے. اچھا جی، جو خالی پلاٹ رکھنے والے ہیں اس فیصلے کا اس پہ کیا اثر پڑے گا جن کے پاس خالی پلاٹس ہیں اور اس طرح سے؟
سب سے زیادہ جو اس فیصلے کا مثبت جو اثر ہے وہ پڑے گا ہی ان ٹیکس پیئر حضرات پہ جنہوں نے اپنی جمع پونجی سے خالی پلاٹ خریدے تھے یا گھر خریدے تھے. اس سے یہ ہوگا کہ لوگ خالی پلاٹ میں انویسٹ کر دیتے تھے, لیکن سیکشن 7E کے تحت انہیں ہر سال جو ہے انکم ٹیکس ریٹرن کے ساتھ سیکشن 7E کے تحت فائل بھی کرنا پڑ رہا تھا اور ٹیکس بھی ادا کرنا پڑ رہا تھا, جس سے لوگ ڈسکریج ہو رہے تھے اور پراپرٹی کے اندر لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تھے. اب کیونکہ سیکشن 7E کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان نے الحمدللہ اس کو ختم قرار دے دی ہے اور ٹیکس پیئر اس پہ بڑا خوش ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پلاٹ ہیں, خواتین جنہوں نے اپنی جو بیوہ ہیں انہوں نے اپنے پلاٹ لیے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ سیکشن 7E اب ختم ہو گیا تو لوگ اب زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے, اور جو پہلے ٹیکس ادا کر رہے تھے اوور برڈن ایسے ہی, تو وہ اب جو ہے ٹیکس وہ ختم ہو گیا, وہ بھی انہیں ادا نہیں کرنا پڑے گا. اوکے, اچھا دوسرا یہ کہ جو سیکشن 7E ہے جن لوگوں نے آلریڈی ٹیکس جمع کرا دیا ہے تو کوئی واپس لینے کا, کوئی پیسے واپس ملنے کی بھی کوئی چانسز ہیں؟ دیکھیں جی, انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹیکس ریفنڈ جو ہے اسی طرح ہوگا, لیکن اس میں بھی کمپلیکیشنز ہیں. ٹیکس ریفنڈ تو بالکل اسی طرح اپلیکیشن جائے گی سیکشن 170 کے تحت, آن لائن اپلیکیشن جائے گی ریفنڈ کے اوپر. اگر سیکشن 7E کے تحت ٹیکس بھرا ہوا ہے تو وہ اس فیصلے کے تحت عدالت عالیہ نے کہا ہے کہ جی وہ آپ واپس کریں گے, اور اگر ٹیکس لائبلٹی یا کوئی نوٹس آیا ہوا ہے سیکشن 7E کا تو وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ ریفنڈ جو ہے وہ کتنی جلدی پروسیس کرتا ہے FBR, کیونکہ لوگوں سے سیکشن 7E کے تحت ٹیکس تو لے لیا گیا, اب دیکھنا یہ پڑے گا اس فیصلے کے بعد کتنی جلدی وہ ریفنڈ کرتے ہیں. اچھا جی, ماہر عمران سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. عمران, سب سے پہلے تو یہ ہفتے کے ہائی کورٹ کے اہم کیسز کون کون سے رہے؟ بہت شکریہ. چونکہ میں عدالتوں میں موجود ہوتا ہوں اور اہم کیسز کو ہم رپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو رواں ہفتے کے 2-4 اہم کیسز کی اگر بات کریں تو ایک تو SM فوڈ ہے, ملتان میں ہے, چودھری ذوالفقار انجم ہے جو کہ معروف صنعت کار ہیں, ان کی فیکٹری پر FBR نے جو ہے وہ چھاپا مارا ہے اور ریکارڈ اٹھایا ہے. تو SM فوڈ کی جانب سے ایڈوکیٹ رانا آصف سعید عدالت میں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ FBR ہمیں ہراساں کر رہا ہے. چونکہ ابھی FBR اور ٹیکس کی بات ہو رہی تھی, ان کے لائر بھی موجود ہیں, تو آپ نے بھی بات کی کہ جا کے چھاپے لگائے جا رہے ہیں اور ریکارڈ اٹھایا جا رہا ہے. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بھئی یہ غیر قانونی اقدام کیا ہے. جو ان کے وکیل ہیں کہ سلور لیک ان کی اتار میں ایک وہ ہے کمپنی ہے, فیکٹری ہے جو بسکٹ وغیرہ بنانے کی ہے, تو وہاں کے سرچ وارنٹ انہوں نے لیے ہیں, اور ادھر ملتان میں کارروائی کرتے ہوئے ان کی دوسری جو ایک برانچ ہے جو کہ الگ رجسٹرڈ ہے, وہاں سے ڈیٹا اٹھایا گیا ہے. تو اس اقدام پر عدالت عالیہ ملتان کے ڈویژن بینچ نے جو ہے 13 مئی کو جواب طلب کی ہے FBR حکام سے. ایک تو بڑا اہم کیس تھا. ایک پبلک ایشو کے حوالے سے بتاؤں کہ سونیا ہے خانیوال کی, اس نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ 7 لوگوں کو گھر سے میرے پولیس CCD اور خانیوال پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. اس میں میرے بھائی عمران اور ناصر ایک اور ہیں شخص ہے, 2 کو جو ہے ماورائے عدالت قتل کی ہے, اور اس طرح جو ہے زیادتی کی, اور باقی ابھی مل بھی نہیں رہے جو 7 لوگ لے کے گئی تھی. اس پہ ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس صادق محمود خرم ہیں, انہوں نے جو ہے FIA میں یہ کیس بھجوا دی. کنٹینیو کریں گے, ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم ٹیکس کے معاملات پر بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ کالر ایک لائن پر ہیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام, ملک اعتزاز علی کھوکھر ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں ملتان ڈسٹرکٹ بار ملتان سے. تو میرا سوال ہے آپ کے گیسٹ سید جنید ممتاز شاہ صاحب سے. جی جی. ایک تو میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. میں نے ان کا ججمنٹ پڑھی ہے ڈوئل ٹیکسیشن پر, تو اس حوالے سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ کے گیسٹ کو, اور سوال بھی میں یاد کرتا ہوں کہ ڈوئل ٹیکسیشن پہ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں گے ہمارے ناظرین کو, ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے آپ کا ایکسپیرینس رہا اور اس میں ہم نے کیا چیزیں درکار ہیں کہ ہم اس ٹیکسیشن سے بچ سکیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر. وہیں ذرائع آمدن والا کوشچن ہے کہ جو لاہور کی ججمنٹ آئی ہے ڈوئل ٹیکسیشن کے اوپر, اس کے اوپر تھوڑا سا آپ اپنا ٹیک بتائیں. ذرعی آمدنی کے اوپر بڑی اچھی لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے, کیونکہ جو ذرعی آمدن کا ٹیکس ہے وہ پروونس کلیکٹ کرے گا. اس کے اندر اسسٹنٹ کمشنر کو اسسٹنٹ کلیکٹر کے اختیارات دیے گئے ہیں.
اس میں یہ ہے کہ جو پارٹ 1 ہے، پارٹ 1 کے تحت جو ہے انکم ٹیکس، زرعی آمدنی کی انکم ٹیکس وہ فائل کی جاتی ہے. اب ڈیول ٹیکسیشن کا ایشو یہ ہے کہ FPR نے ٹیکس پیئرز کو نوٹس دینے شروع کر دیے کہ آپ نے زرعی آمدن کا جو ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کیا. اس اسپیسیفک کیس کے اندر یہ تھا کہ زرعی آمدنی کا ٹیکس ادا کیا ہوا تھا پروونس کے اندر، اس کے باوجود FPR نے جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا اور اسے ریکوری پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جب ایک جگہ پہ ٹیکس جس کی جیورسڈکشن بنتی ہے زرعی آمدنی کی، وہ جیورسڈکشن بنتی ہے پروونس کی. جب پروونس جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے تو FPR اس پروونس کی جیورسڈکشن کیسے اویل کر سکتا ہے؟ انہیریٹڈ پاور تو پروونس کی ہے کہ وہ زرعی آمدن کا جو ٹیکس جو ہے وہ جو ہے اس کو ریسیو کرے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ FPR میں اس میں نوٹس دے؟ ڈیول ٹیکسیشن جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر. جو ٹیکس پیئر ہیں وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک چیز کے اوپر ایک ٹیکس دیتے ہیں، اسی چیز کے اوپر ہم دوسرا ٹیکس دیتے ہیں. تو ڈیول ٹیکسیشن ایک ظلم ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ یہ ہے کہ ڈیول ٹیکسیشن FPR زرعی آمدنی کے اوپر نہیں کر سکتا کلیکٹ، کیونکہ پروونس جو ہے آلریڈی جو ہے زرعی آمدنی کے اوپر ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ دیا. اس سے جو زرعی آمدنی کے اوپر ٹیکس ہے وہ ڈیول ٹیکسیشن وہ صرف پروونس جو ہے وہ کلیکٹ کرے گا اور اس کے اوپر زراعت کو بہت اچھا فائدہ ہوگا. صحیح. اچھا سر، دوسرا یہ بھی بتائیں کہ انکم ٹیکس ریٹرن جو ہیں وقت پر جمع نہ کروانے کی صورت میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ انکم ٹیکس ریٹرن بہت کیجول لی جاتی ہے، اس کی فائلنگ جو ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں ٹیکس پیئر حضرات جو ہیں ود ان ٹائم، جو اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، جیسے ابھی بجٹ آئے گا، حکومت پاکستان جو ہے بجٹ ایشو کرے گی، اس کے بعد ٹیکس ریٹرن کی جو فائلنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت ہر سال 30 سپتمبر جو ہے وہ کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے، لیکن حکومت پاکستان اس میں ایکسٹینشن کرتی رہتی ہے. پچھلے سال 31 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ تھی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی. ٹیکس پیئر حضرات اس کو بڑا کیجول لیتے ہیں. اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ عام پبلک کا سوال ہے. سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے اس کا نام جو ہے وہ کالر لائن پر ہیں. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ بات کر رہا ہوں ملتان. ٹھیک ہے، سوال کیجیے گا. جنید ممتاز بخاری صاحب سے بات کرنی تھی. جی جی. ان سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ٹیکس کے حوالے سے جو پچھلے دنوں میں یہ 2-3 دن پہلے نوٹیفکیشن آیا نئے کورٹس کے حوالے سے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن میں، تو یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی کورٹس کا اضافہ ہوا ہے اور کون سی وہ کورٹس ہیں مطلب جن کے لیے پہلے جنوبی پنجاب کے وکلاء کو ٹیکس کے حوالے سے لاہور جانا پڑتا تھا اور اب ملتان میں ان کے مطلب کہ توسط سے اور ٹیکس بار ایسوسیشن کی توسط. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. جی سر. جنوبی پنجاب کے اندر انفارچونیٹلی جو انصاف کی فراہمی ہے وہ بہت مشکل سے ملتی ہے. جو بیسک انصاف کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دہلیز کے اوپر ہو، سستا ہو اور فوراً ہو. انفارچونیٹلی یہ تینوں ہی نہیں ہو رہے جنوبی پنجاب کے اندر. جنوبی پنجاب کے اندر کورٹس جو ہیں اس کا فقدان ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے کام کرتی ہے. ہم جو بھی ادارے ہیں، چیف جسٹس صاحبان ہیں لاہور ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے یا کانسٹیٹیوشن کورٹ کے، ہم ان کو ملتے رہتے ہیں، لا منسٹری سے ملتے ہیں. اب ریسنٹلی جو ہے ہمارا ایپیلیٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو کا سیکنڈ بینچ جو ہے وہ لا منسٹری نے جو ہے وہ منظور کیا اور لاہور ہائی کورٹ کی مہربانی سے ہمیں جوڈیشل کمپلیکس متی تل کے اندر جو ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جگہ بھی مل گئی ہے ATIR کے بینچ کی. تو جنوبی پنجاب کے جو ٹیکس پیئر حضرات ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہے. جو ٹیکس کے کیسز تھے ان کی پینڈنسی بہت زیادہ تھی. تو اس میں ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن ملکات حسین میتلا صاحب، ہمارے صدر ہیں یونس غازی صاحب، ہمارے سینئرز نے بڑی کوشش کی ہے اور الحمدللہ جو سیکنڈ بینچ ہے ATIR کا وہ ملتان آ گیا. اس سے یہ فائدہ ہوگا جو ٹیکس پیئر حضرات کو اوور برڈن ہوتے تھے، وکلا کی فیس بھرتے تھے، لاہور جانا پڑتا تھا، اسلام آباد جانا پڑتا تھا، اب ان کے کیسز جو ہیں وہیں سنوائی ہوگی. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کالر ایک لائن پر ہیں. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ السلام علیکم، عیسی خیل سے بات کر رہا ہوں. محمد شکور خان. ٹھیک ہے، لائر صاحب کو السلام علیکم. یہ اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں. ایگریکلچر بیسڈ اور بہت پرانی ایگریکلچر بیسڈ فیملی ہے اور ہمارے علاقے میں کوئی 2 سال پہلے
نے اس لیے ٹیکس ہمارے اوپر لگا دیا کہ وہ جو پٹواری تھے وہ رشوت لیتے تھے اور میں رشوت بالکل دیتا نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا جی 27 ایکڑ پہ، حالانکہ میری جتنی پراپرٹی ہے وہ کو نہر کا پانی ملتا ہی نہیں ہے، نہر ہے ہی اس سرے سے. آپ دیکھ کوئی وہاں انسپیکشن کر سکتا ہے. آپ دیکھیں یہ 27 ایکڑ پہ یہ ٹیکس میں ہر سال دے رہا ہوں، فائلر بھی ہوں. اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ جہاں آپ کو نہر کا پانی بھی نہیں لگ رہا ہے، آپ کے ایکسپینڈیچر اتنے زیادہ ہیں. تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ 27 ایکڑ نہیں بلکہ کم از کم 70-75 ایکڑ پہ ٹیکس ہونا چاہیے، جہاں ہمارا زرعی ملک ہے اور ہمارے پاس نہر بھی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. حالانکہ یہ جو پراپرٹی کا گورنمنٹ ہے اچھا ڈیسیجن لیا ہے، بلکہ مجھے ہر سال ایک پلاٹ یا رقبہ بیچنا پڑتا ہے کہیں سے کہ میں وہ اپنے ایکسپینڈیچر پورے نہیں کر پاتا. تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس طرح ایک تو ہمارے اس خیال میں کوئی ٹیکس ریٹرن جو لائرز ہیں وہ بھی اسپیشلسٹ لائر یہاں نہیں، ہمیں میاں والی جانا پڑتا ہے ٹیکس فائل کے لیے. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کیا اقدامات کرتی ہے کہ وہ چھوٹ دی جائے. ایگریکلچر آپ کا بیسڈ ہے، آپ کا ملک ایگریکلچر پہ چل رہا ہے اور آپ اس پہ اتنے ٹیکسز آپ نے لگا دی. عام آدمی ہمارا کسان تو پڑھا لکھا نہیں، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی ٹیکس ریٹرن فائل کس طرح ہم کریں. چاہے بے شک وہ موبائل پہ اس کا پیکج آ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. تو یہ جو ہم ویسے پراپرٹی سیل کرنے پہ یا پرچیز کرنے پہ ٹیکس آلریڈی دے چکے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا میرے خیال میں مائنس ہونا چاہیے. وہ جو گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے اس میں سے وہ بھی نہیں ہو پا رہا یا سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہمیں ٹیکس پھر بھی دینا پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو گورنمنٹ کا جو قانون ہے کہ اس طرح اگر کوئی پٹواری وغیرہ کو رشوت نہ دے اور وہ اوپر جی فائل دیتے اور اسسٹنٹ کمشنر کو بیٹھے ہوتے تھے پہلے سے ابھی وہ ان کا اثر ہوا، تو وہ انہوں نے آلریڈی کسانوں کو پکڑ کے چھوٹے چھوٹے کسانوں کو انہوں نے جی وہ ٹیکس لگا دیا کہ یہ جمع کرائیں، یہ بینک میں جمع کرائیں. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی زیادتی کسانوں کے ساتھ ہو رہی ہے. ان کے اوپر دیکھا جائے کہ ان کا ایکسپینڈیچر کتنا زیادہ ہے اور آپ مجھے ایک 25 ایکڑ یا 27 ایکڑ کے اوپر ٹیکس لگا کے میرے خیال میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. آپ کا کویشچن آ گیا ہے، ناظرین اس کا جواب لیں گے. ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم ٹیکس کے معاملات کے اوپر بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ جنید موجود ہیں، ٹیکس لا ایکسپرٹ ہیں. اچھا سر، جو کالر کا کویشچن تھا، ایک تو پروسیس خاصا کمپلیکیٹڈ ہے، پھر ایگریکلچرل لینڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے کویشچنس کیے، ان کا آنسر. کالر نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں خوشی ہوئی ہے کہ جی کالر جو ہیں اس جو زرعی ہمارے آمدنی کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کے حوالے سے جو ہے کال آئی ہے. سب سے پہلے جو ان کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی زرعی آمدنی کے اوپر 27 ایکڑ والا زرعی آمدنی کا جو ٹیکس ہے 1997 اور اس میں بعد میں امینڈمنٹ ہوئی، اب لیٹسٹ امینڈمنٹ بھی ہو گئی ہے فائنانس ایکٹ 2025 کے اندر. اس کے تحت ایک سیکشن ہے 3، اس کے سب سیکشن 3A ہے، پھر 3B ہے. ان کا جو سوال ہے وہ 3A کے بارے میں ہے. اگر پر ایکڑ کے جو پٹواری گوشوارہ بناتا ہے اور ان سے آ کے جو کسان حضرات ہیں ان سے آ کے ایڈوانس میں ہی، حالانکہ سال ختم ہو رہا ہوتا ہے جون میں، وہ پچھلے سال دسمبر میں ہی آ کے ٹیکس لے لیتا ہے، وہ ہے سیکشن 3A کے تحت. پر ایکڑ جو ہے اس کے اوپر فکسڈ ریٹ جو ہے اریگیٹڈ کا، نان اریگیٹڈ کا، اگر اورچرڈ ہے اس کا الگ الگ کیٹیگری دی گئی ہیں. سیکشن 3A کے تحت پر ایکڑ کے حساب سے ٹیکس ادا کیا جاتا ہے. سیکنڈلی پھر 2014 کے فائنانس ایکٹ کے اندر اس کے اندر ترمیم ہوئی. انہوں نے کہا کہ اب جو فکسڈ ریٹ ہے آپ کا پر ایکڑ کا وہ تو آپ دیں گے، اب آپ آمدنی کے اوپر بھی ٹیکس ادا کریں گے، جس طرح FBR فیڈرل کے اندر سیلری والے حضرات یا بزنس سے لیتا ہوتا ہے. سیکشن 3B کے تحت اب گوشوارہ جمع ہوگا آمدنی کا، زرعی انکم کا. پٹواری حضرات جو ہیں وہ صرف ریونیو کلیکشن کرتے ہیں فکس کی. اب آپ کو اپنے اسسٹنٹ کلیکٹر کے دفتر میں جا کے جو فائنانس ایکٹ 2014 کے بعد آپ کو جو ہے وہ گوشوارہ جمع کرانا پڑتا ہے زرعی آمدن ٹیکس کا. اب لیٹسٹ اس میں ترمیم آ گئی. اب لیٹسٹ ترمیم یہ آئی ہے کہ جو اس کا سلیب ہے کہ ٹیکس کی ریشو کتنی ہوگی کتنی آمدنی کے اوپر، وہ مزید چینج ہو گیا. فائنانس ایکٹ 2014 کے اندر جو ریٹ تھے وہ انہوں نے انکریز کیے. اس کے بعد حکومت پنجاب نے 2019 کے اندر ملتان کے MP ہیں ایک، انہوں نے ایک ریزولوشن پہ پیش کی. اس ریزولوشن کے اوپر جو ہے آمدنی کا جو ٹیکس ہے پنجاب کے اندر وہ کم ہو گیا. 12 لاکھ کے اوپر جو ہے سرٹن سی اماؤنٹ دی جاتی تھی. اب جو ہے صورتحال یہ ہے
کہ جو 1 کروڑ روپے کی آمدنی رکھنے والا ہے اس کو 35% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا جس سال میں ہم بیٹھے ہیں اس سال سے، یعنی کہ فائنانس ایکٹ 2025-26 کے اندر زرعی آمدنی کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کی جو شرح ہے وہ 35% تک بڑھا دی گئی ہے۔ کسان جو ہیں بڑے پریشان ہیں اور یہ عوام کے اوپر ظلم ہے، کیونکہ ایک تو ڈیول ٹیکسیشن کا ایشو ہے، سیکنڈلی جو ان کی انپٹس ہیں، پیسٹی سائیڈ کی انپٹس ہو گئیں کسان کی یا باقی انپٹس ہو گئیں، پانی نہیں ملتا، وہ بہت مہنگی ہیں۔ زرعی آمدنی کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ بہت زیادہ لگا دیا گیا ہے۔ فروری 2025 کے اندر یہ امینڈمنٹ آئی، حکومت پنجاب نے ریلیف یہ دے دیا کہ 6 مہینے کے جو ٹیکس تھا وہ انہوں نے کہا کہ اس سال ہم نہیں لیں گے، لیکن جس سال میں ہم بیٹھے ہیں فائنانس ایکٹ 2025-26 میں، اس کے اندر جو ہے کسانوں کو 35% کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اس سلیب کے مطابق جو اس کا ہائر ریٹ ہے۔ یہ بہت زیادہ ہے۔ جو کالر کا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ اتنی زیادہ جو ٹیکس کی شرح بڑھا دی گئی ہے، پہلے پر ایکڑ کے حساب سے بھی ہم دیتے ہیں، پھر ہمیں جو ہے انکم ٹیکس جو ہے زرعی آمدنی کے اوپر بھی دینا پڑتا ہے، تو یہ بہت زیادہ ہے۔ انفارچونیٹلی کسان حضرات کو چاہیے کہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں، کوئی ایسوسیشنز ان کی ہیں وہ بھی آواز اٹھائیں، ادروائز یہ بہت مشکل ہو جائے گا پے کرنا۔ ادروائز مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، ابھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، چائلڈ میرج ایکٹ نافذ ہوا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے، کہ شادی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے صرف جسمانی طور پر میچور ہونا نہیں، مینٹلی میچور ہونا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور پنجاب گورنمنٹ اس میں خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، آزما بخاری بھی اس میں ایکٹیو نظر آئی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ معاشی استحکام بہت کم عمری میں نہیں آتا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ دوسرا یہ کہ چائلڈ میرج جب اکثر اوقات ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کی جو ساس ہوتی ہے یا کوئی بھی بڑے ہوتے ہیں فیملی ممبر، تو ان سے وہ امپورٹنٹ چیزیں جولری وغیرہ لے لیتے ہیں کہ یہ کہیں اس بچی سے گم نہ جائے۔ تو انفارچونیٹلی یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ وہاں پر شادی جیسی اتنی بڑی رسپانسبلٹی اس خاتون کو، اس بچی کو دے دی جاتی ہے۔ تو اس پر ہم بات کریں گے عمران سے۔ عمران، چائلڈ میرج ایکٹ نافذ ہوا ہے، کم عمری کی شادی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور پنجاب میں یہ بہت خوش آئین ہے، چلیں دیر آیا درست آیا، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً اب جو ہے وہ نفاذ ہو گیا ہے۔ ارلی جو شادی ہو جاتی تھی بچیوں کی، اور اس میں نہ صرف ان کی صحت کے حوالے سے بہت سے مسائل تھے، بلکہ پورا ایک خاندانی سسٹم بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہا تھا۔ اس میں اب جو ہے اگر میں بات آپ کو بتاؤں، پنجاب میں جو ڈیٹا ہے ایک سال میں 1,75,000 طلاقیں ہوئی ہیں۔ ایک سال کے دوران 1,75,000 طلاقیں، 2 خاندان ایسے سمجھے ٹوٹ گئے ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ ایک فیکٹر تھا کہ جس میں کم عمری کی شادی بھی اس میں شامل تھی، اس میں بچے زیادہ، اس میں مہنگائی، غربت اور سوشل میڈیا کا جو ہے وہ۔ تو اب جو یہ 16 سال رکھ دی گئی ہے کہ 16 سال پہلے تھی، اب 18 سال رکھ دی گئی ہے۔ 18 سال سے کم عمری کی شادی نہیں ہوگی۔ پہلے کیا ہو رہا ہوتا تھا، پہلے ایک عام روٹین تھی کہ جس کی عمر 15 سال ہے، جس کی عمر 16 یا 17 سال ہے، تو وہ بلا کے رجسٹر میں نکاح شرعی کر دیتے تھے، اور رجسٹر میں اندراج بھی ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد اس وقت آن لائن کرتے تھے جب عمر بچی کی 18 سال ہوتی تھی۔ اس میں بہت زیادہ ایشوز یہ آنا شروع ہوئے کہ جب ان کے بچے پیدا ہو جاتے تھے تو ادھر یعنی کہ ایج لکھنی ہوتی تھی 18 سال، اور اس وقت ایک بچہ بھی ہوتا تھا، جب شادی کا جو ڈوریشن تھا وہ لکھا جاتا تھا، تو بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے۔ یہ ایک تو ارلی جو میرج روکنے کے حوالے سے یہ قانون بنا ہے، ایک تو یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب کوئی بھی نکاح خواہ بغیر جب تک 18 سال کی عمر نہیں ہوگی بچی لڑکی کی یا لڑکے کی، وہ شادی نہیں کر سکتا، یعنی کہ کسی رجسٹر میں بھی نہیں۔ لیکن عمران، یہ بہت زیادہ یہ پریکٹس دیکھی گئی ہے کہ جو ٹرائبل بیلٹس ہیں یا ولیجز ہیں، وہاں پر ایسے ایریاز میں ابھی بچیوں کی ایج 16 سال بھی نہیں ہوتی تھی، اس سے بھی کم ایج میں ان کے نکاح پڑھوائے جاتے تھے۔ پنجاب میں بھی، جنوبی پنجاب دیہاتی علاقوں میں بھی ہوتا رہا ہے، چونکہ یہ پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹرائبل تو اس وقت بھی وہاں پہ میں بھی چل رہا ہے، وہاں پہ اس کا نفاذ ابھی نہیں ہے۔ تو جو علاقے ٹرائبل کے پنجاب میں آتے ہیں، جیسے کہ تونسا کے ساتھ بھی ٹرائبل بیلٹ لگتی ہے، تو وہ ان میں وہاں پہ بھی نفاذ؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ اب ہو گیا آن لائن پورا نکاح، آپ کا برتھ آن لائن ہے، آپ کا نکاح آن لائن ہے، شادی آن لائن ہے۔ یہ شادی کار تو لیں گے، شرعی نکاح تو کر سکتے ہیں، ظاہری بات اسلام میں،
لیکن ہوتا یہ ہے کہ قوانین ہمیشہ جو ہے جب ملک کوئی ریاست بنا رہی ہوتی ہے تو وہ شرعی قوانین کو دیکھتے ہوئے اور اس کے تابع یعنی کہ ہوتے ہیں. تو اب پھر ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ جو ریاست کا قانون ہے اس قانون پر عمل درآمد کرنا چاہیے اور ریاست ہی رسپانسیبل ہوتی ہے اگر کوئی شرعی قانون کے ساتھ تھوڑی وہ ہے نہیں اس کے ساتھ میچ کر رہا. تو یہ تو ایک اسلامی میں نقطے سے بات کر رہا ہوں. جب پاکستان میں نافذ ہو گیا ہے پنجاب میں تو پھر اب عمل درآمد کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب شرعی نکاح ہو رہا ہوتا تھا اور اندراج بعد میں کرتے تھے, اب ایسا نہیں ہوگا. کوئی بھی نکاح خواہ ہے رجسٹرار ہے جب 18 سال کی ایج دونوں کی جب تک نہیں ہوگی تب تک وہ انٹر ہی نہیں کرے گا. اگر انٹر کرے گا تو اسے سخت سزائیں ہوں گی. اور ایک کیا کیا ہے حکومت نے, لوکل گورنمنٹ نے, کہ ہر مہینے میں مانیٹرنگ سیل بنایا ہے جو رجسٹر نکاح خواہ کر رہا ہوتا ہے اندراج, وہ ہر مہینے بلوا کے اس کو چیک کرتے ہیں آیا کسی میں کوئی ایسی انٹری تو نہیں ہے جس کو آن لائن نہ کیا گیا ہو اور مینول ریکارڈ میں وہ پڑی ہو. اگر مینول نکل آئے گی تو اس کا وہ لائسنس جو ہے نکاح پڑھوانے کے حوالے سے وہ بھی منسوخ ہو جائے گا. اور اس کے بعد سزائیں بھی, اور نہ صرف سزائیں بچی کو اور بچے کو ہے بلکہ ان کے پیرنٹس گارڈین کو بھی ہیں جن کی موجودگی میں وہ نکاح جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھا خوش آئند ہے. حکومت نے ظاہری بات ہے فیصلہ کیا ہے, اس پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. اور ان لوگوں کے لیے ہم تو عدالتوں میں دیکھ رہے ہوتے تھے بھائی نکاح وہ کہتے تھے پڑھوا دیں اور اندراج بعد میں کروائیں. اب ایسا نہیں ہوگا. جب تک 18 سال ایج نہیں ہوگی تب تک نکاح کوئی نکاح پڑھ ہی نہیں سکتا. جو پڑھے گا تو یا موقع پہ کسی نے شکایت کر دی تو موقع پہ پولیس اریسٹ کر لے گی اس قانون کے تحت. اگر موقع پہ نہ ہوا تو بعد میں اس کا اندراج ہی نہیں ہوگا. یہ ایشوز آئیں گے سامنے, یہ ایشوز آئیں گے. ناظرین, ایز اے سوسائٹی بھی ہماری ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو انکریج کریں کہ چائلڈ میرج کی طرف نہ جائیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے سوسائٹی کا. ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے, کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم ٹیکس کے معاملات پر بات کر رہے تھے اور چائلڈ میرج کے اوپر بات کر رہے تھے. ابھی تھوڑی سی پھر ٹیکس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اچھا سر, یہ بھی بتائیں کہ جو نان فائلر بننے سے عام آدمی کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے جب نان فائلر کا نام نکل جائے گا تو اس کو پراپرٹی خریدتے ہوئے, بینک کی ٹرانزیکشن کے اوپر, گاڑی خریدتے ہوئے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ریٹ آف ٹیکس جو ہے وہ زیادہ ادا کرنا پڑے گا. پراپرٹی خریدتے اور سیل اور پرچیز کے اوپر 3 قسم کی کیٹیگری ہیں فائلر کی, نان فائلر. لیٹ فائلر وہ حضرات جنہوں نے ود ان دی ٹائم جو پریسکرائبڈ کیا حکومت پاکستان نے اس کے اندر وہ ریٹرن نہیں جمع کراتے, وہ لیٹ فائلر ہو گئے. نان فائلر ہو گئے اور وہ حضرات ہو گئے جو فائلر ہو گئے. تو پراپرٹی خریدتے ہوئے ان کو جو ریٹ آف ٹیکس ہے وہ مختلف ادا کرنا پڑے گا. لوگ کیجول لیتے ہیں, انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ ٹائم کے اندر جمع نہیں کرواتے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے ان کا نام ختم ہو جاتا ہے, پہلے وہ نان فائلر ہو جاتے ہیں. جب وہ ریٹرن لیٹ جمع کرواتے ہیں تو پھر وہ لیٹ فائلر کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں اور ان کو جو ہے لاکھوں روپیہ جو ٹیکس ہے ایک چھوٹی سی غلطی لینینسی کی وجہ سے ادا کرنا پڑتا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ ود ان دی ٹائم جو ہے وہ ٹیکس ادا کریں تاکہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ان کا نام جو ہے وہ ایکٹیو شو ہوتا رہے. دوسرا سر یہ بھی بتائیں کہ سیکشن 7E جو ہے اس کے تحت جو پراپرٹی رکھنے والے ٹیکس پیئر ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اب تو ججمنٹ آ گئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان کی سیکشن 7E کے تحت. اب تو حکومت پاکستان جو ہے اس کے اوپر ظاہر ہے اب عمل درآمد کریں گے. اس کے تحت یہ تھا کہ جو خالی پلاٹ تھے یا ایسی پراپرٹیز جو رینٹڈ نہیں تھیں اس کے اوپر جو ہے ہر سال ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا بہت زیادہ ریشو کے تحت. اب سیکشن 7E کیونکہ الٹرا وائر قرار دے دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, تو اب جو ہے ٹیکس پیئر حضرات کو کافی زیادہ ریلیف مل گیا ہے اور ٹیکس پیئر حضرات جو ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ پراپرٹی کے اندر اب وہ دوبارہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. بلکہ ہماری پریڈکشن بھی ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد جو ہے پراپرٹی کے ریٹ بھی جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. اچھا سر, دوسرا یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ٹیکس ریکارڈ ہے عام شہری آسان طریقے سے اپنا درست کیسے رکھ سکتا ہے؟ ٹیکس کی جو کیلکولیشن ہے وہ آسانی طریقے سے کی جا سکتی ہے. جو کاروباری حضرات ہیں ان کی ذرا مختلف ہوتی ہے, ان کے پاس تو اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, ان کا سافٹ ویئر بھی وہ پرچیز کر لیتے ہیں. سیلری والے جو ہیں ان کا یہ ہوتا ہے سیلری والے حضرات کا کہ ہر مہینے جو سیلری ان کو دی جاتی ہے اس کے اوپر ٹیکس کاٹا جاتا ہے. تو ان کو بھی سالانہ جو ہے انکم ٹیکس ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ ان کا جو ادارہ ہے اگر وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ سرکاری ہے وہ ان کو دے دیتا ہے. تو ان کو وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کی اتنی آمدنی تھی
اس کے اوپر اتنا ٹیکس جو ہے ان کا ادارہ حکومت پاکستان میں وہ جمع کروا چکا ہے، اور جو انکم ہے ان کی اس طرح بنتی ہے۔ تو جب وہ ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس آتے ہیں سال کے بعد جب انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے تو ان کو بڑا آسانی ہو جاتی ہے۔ کچھ حضرات ایسی ہیں جو اس کو لینینٹ لیتے ہیں، وہ پراپر اس کی گاڑیوں کی سیل پرچیز ہو گئی، پراپرٹی کی سیل پرچیز ہو گئی، بینکنگ ٹرانزیکشن ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اس کا ریکارڈ نہیں رکھتے۔ حکومت پاکستان اور ایف پی آر جو ہے اس کا یہ حکم ہے کہ کوئی بھی جب ٹرانزیکشن ہوگی پراپرٹی کی، گاڑی کی، تو اس کا جواب دینا پڑے گا، چاہے آپ سیل کرتے ہیں چاہے پرچیز کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ پورے کے پورے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو مینٹین رکھنے پڑیں گے مستقبل میں، کیونکہ ایف پی آر جو ہے براڈننگ ٹیکس بیس کے تحت نئے شعبہ جات کے اندر ٹیکس جو ہے ریونیو کلیکشن سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ مزید اپنا جو ٹیکس ریکارڈ ہے اس کو مینٹین رکھیں، ٹیکس ریکارڈ کو مینٹین رکھیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا، اب ہم تھوڑی سی چھٹیوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ موسٹلی لوگ تو چھٹیوں سے خوش ہوتے ہیں، لیکن آج ہم جانیں گے عدالت میں 3 چھٹیوں سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے ساتھ بات کریں گے عمران کیا ہو سکتا ہے 3 چھٹیاں؟ دیکھیں آن گراؤنڈ جو ہے واقعی سائلین بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں، اور اس پہ ابھی سابق صدر ہیں ہائی کورٹ بار کے سید ریاض الحسن گیلانی صاحب، انہوں نے چیف جسٹس کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے، اور اس میں یہ وہاں پہ مطالبات اور گزارشات ساتھ سفارشات یہ کی گئی ہیں کہ یہ 3 چھٹیاں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ کیسز جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں یہاں پہ۔ آپ کو میں فیملی کیسز کی تعداد بتاؤں تو ملتان میں 10,000 سے زائد ہیں، صرف ملتان کی بات پورے پنجاب میں دیکھیں لاکھوں کیسز ہیں، اور 3 چھٹیاں یعنی جمعے اور ہفتے چھٹی، اتوار ویسے چھٹی ہوتی ہے، جمعے ہفتے لاک ڈاؤن پالیسی کے تحت جو ہے یہ، تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں لوگ جو دور دراز سے آتے ہیں، دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ عمران آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ جنید آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ ناظرین یقیناً آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا، آج ہم نے ٹیکس کے اوپر بات کی ہے۔ ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو نئے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اس سے پہلے ہم ٹیکس کے معاملات پر بات کر رہے تھے، ابھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اسلام میں امن کے حوالے سے اور دفاع وطن کے حوالے سے کیا احکامات ہیں۔ دوسرا یہ کہ ڈیفینیٹلی ریاست کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے عوام کو ماننا چاہیے، اور جو نہیں مانتے وہ کس اس میں آتے ہیں، تو اس پر آج ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ ڈاکٹر اکرم حریری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ جی بہت شکریہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا احسان الحمدللہ۔ سر اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسلام میں وطن سے محبت اور دفاع جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان ہماری سب سے پرائرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام کو جو ہے وہ تحفظ ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور اس سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور پھر وہ وطن بھی ایسا ہو جہاں پہ ہماری من مرضی کا عقیدہ بھی ہے، یعنی اسلام اس میں موجود ہے، اور وہ اسلام بستی بھی اس سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے، وہ شہر بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ محبت جو ہے اور ہو جاتی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسی سرزمین کے بارے میں جس میں آپ نے قیام فرمایا ہو اور وہاں پہ اللہ کے قوانین ہوں، اس کے لیے دعا فرمائیے کہ یا اللہ اس علاقے سے ہماری محبت کو اضافہ فرما دے۔ اب دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کی زندگی اسلام والی گزار کے جو ہے وہ جب مائیگریٹ ہو کے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہاں پہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے، یقیناً انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اپنی فیملیز کو چھوڑا، اپنے گھروں کو جو ہے وہ چھوڑا، اور یہ آسان بات نہیں ہوتی، تو وہاں جا کے ان کو یاد ستاتی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہاں پہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ہماری محبت کو جو ہے وہ مدینہ کے ساتھ ایسا کر دے جیسا کحبنا مکہ او اشد، جس طرح کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں یا اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ محبت فرما دے ہمیں مدینہ کے بارے میں۔ اور آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ فتح مکہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام نے مکہ میں قیام نہیں فرمایا بلکہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے، اپنی مٹی سے، اپنی سرزمین سے جو ہے محبت کرنی چاہیے، اور بالخصوص وہاں پہ اللہ کے احکامات بھی موجود ہیں تو پھر تو بالاولیٰ جو ہے محبت بنتی ہے۔
پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ راتوں کو دن کی گھڑیوں میں جب بھی انہیں فرصت ملتی ہے یا خیال آتا ہے تو وہ اپنے ذہنوں میں جو ہے وہ خیال لاتے تھے کہ وہ مکہ کا وہ گھاس، وہاں کی وادیاں، وہاں کے جو ہے وہ چشمے، جس طرح کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اشعار جو ہے وہ ملتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ الا لیت هل ابیتن لیلتن بوادن، اے اللہ کیا وہ وقت آئے گا کہ ہم وہ رات بھی گزاریں گے ایسی وادی میں جس طرح کہ ہم گزارا کرتے تھے، اور اس وادی میں جو ہے وہ ہمارے ارد گرد اذخر و جلیل، وہ اذخر گھاس بھی ہوگا، اور اس سے ملتے جلتے جو آشنا ہمارے پودے تھے ہم ان کو بھی جو ہے وہ دیکھیں گے۔ وَهَلْ أَرِدْنِ يَوْمًا مَيَاهَ مَجْنَا، اے اللہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ دن بھی آئے گا، یعنی خواہش جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں کہ وہ دن بھی آئے گا جب وہ مدنہ جو ہے وہ ایک بازار تھا جہاں پہ میلہ لگتا تھا، وہاں مشروب ہوتے تھے، تو وہاں کے پانی کا جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ پانی بھی ہم پئیں گے، اسی طرح اس سے سیراب ہوں گے، اور ہم جو ہے وہ ایسا دن دیکھیں گے جس طرح وہ شامہ کی پہاڑیاں ہوں گی، وہ طفیل کی پہاڑیاں ہوں گی۔ یعنی آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام اپنے دنوں میں یہ تمنا جو ہے وہ رکھتے تھے یا اظہار کیا کرتے تھے یا اس کو یاد کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی کہ اللہ ہمیں اس مدینہ منورہ سے، کیونکہ اب ہمارا یہ وطن ہے، ہماری یہ جگہ ہے، ہماری سرزمین ہے، اے اللہ ہماری جو ہے وہ محبت اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اور آپ کے اسفار اور آپ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ جب کبھی جو ہے وہ سفر پہ جاتے، واپسی کا ارادہ کرتے تو مدینہ کے قریب ہوتے تو اپنی سواریوں کو ایڑ لگاتے۔ شاید کسی نے جو ہے وہ اگر یہ گھوڑ سواری کی ہوئی ہے یا تانگے گھوڑے کا سفر جو ہے وہ کیا ہوا ہے تو وہ ان کے ساتھ ایک چھڑی ہوتی ہے، چھڑی کے آگے جو ہے وہ چھوٹی سی رسی بندھی ہوتی ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ ایسے اس کی آواز پیدا کرتے ہیں یا پھر اس جانور کو مارتے ہیں جس سے وہ جانور تیز چلتا ہے، تو اس کے کہتے ہیں جی ایڑ لگانا، یعنی جانور کو تیز کر دیتے اور کہ مدینہ منورہ جو ہے وہاں آنے والا ہے، اور ساتھ ہی اپنی زبان سے جو ہے یہ دعا کرتے تھے کہ آئب تائب حامد الی ربنا ساجد، کہ ہم اپنی سرزمین میں جا رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، سجدے کریں گے اور اللہ کی تعریفیں بیان کریں گے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ جو ہماری سرزمین ہوتی ہے، جو ہماری مٹی ہوتی ہے، جو ہمارا گھر ہوتا ہے، جو ہمارا ملک ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایفیلیشن کیوں ہوتی ہے کہ وہاں پرسکون ہوتے ہیں، ہماری ایفیلیشن کی تمام تر چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اور وہاں رہ کے ہم پھر اللہ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ کہ آپ علیہ السلام دیکھیں وہاں جانے کا ایک پرپس جو ہے وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں پہنچیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اس کے سامنے سجدے کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، حالانکہ کرتے تو پہلے تھے، لیکن کیا تھا، سفر کی وجہ سے نماز عادی ہو رہی ہے، سفر کی وجہ سے جو ہے وہ خوف طاری ہوا ہے، جنگی مہمات ہیں تو وہاں پہ نماز جو ہے وہ مزید عادی ہو رہی ہے، گویا کہ خوف ہے، سفر کی تھکان ہے، جس کی وجہ سے وہ عبادت صحیح طرح سر انجام نہیں ہو رہی، تو اپنے علاقے میں جو ہے وہ ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ عبادت۔ پھر قرآن کریم کی جو آیات ہیں نا کہ قاتلو، ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرو جو یقاتلونکم، جو تمہارے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس کے کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں پرامن رہ رہے ہیں، کوئی آپ کے اوپر آپ کے حملہ آور ہوتا ہے تو آپ اپنے گھروں کے دفاع کے لیے، اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ مدافعت کرو۔ اور آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ملتی ہے کہ جو کوئی اپنے مال کی حفاظت کے لیے مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے مارا گیا۔ کانورسیشن کنٹینیو کریں گے، ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جنگ میں امن کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، اس کے اوپر ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکرم حریری موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، جنگ اور امن کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ جنگ اور امن دونوں متضاد چیزیں ہیں، اور اللہ رب العزت کو جو ہے وہ امن پسند ہے۔ سورہ انفال کی آیات ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمُ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنكُمْ، کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پر تیار رکھو، جو قوت ہے، جو سواریاں اس کے لیے سپورٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری
मुकम्मल तौर पर अपने आप को लैस बना के रखो। और इसका मकसद क्या है कि तुम अल्लाह के दुश्मनों को डरा सको, अपने दुश्मनों को डरा सको, और तीसरा वो दुश्मन जो बज़ाहिर तुम्हारे साथ दोस्ती का हाथ मिलाता है लेकिन तुम्हारा दुश्मन है, वो भी ज़रा खौफज़दा हो जाए, चौकन्ना हो जाए। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया है ना कि भी अपने आप को तैयार रखो, अपने घोड़े तैयार रखो, अपने रॉकेट लॉन्चर, जो चीज़ें इसकी सपोर्टेड हो सकती हैं वो अपने आप को तैयार रखो। तो इससे महसूस होता है कि अल्लाह ताला हमें जंग का हुक्म दे रहे हैं। बज़ाहिर मतलब समझने वाला भी यही समझता है कि अल्लाह शायद हमें हुक्म दे रहा है कि बाकियों को जो है मसल दो, बाकियों को छोड़ो ना, किसी काम का न रहने दो। लेकिन कुदरत खुदाबंदी देखें, उसकी हिकमतों को जो है वो मद्देनज़र रखें। तो इससे अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरशाद फरमा रहे हैं कि कि अगर वो तुम्हारी कुव्वत को देख करके तुमसे जो है वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सुलह कर लें, तो तुम अपनी कुव्वत के ऊपर घुमांड नहीं करना, बल्कि सुलह के लिए जो है वो माइल हो। फजना लहा वतवक्कल अल्लाह, तुम सुलह के लिए माइल हो जाओ। अगरचे तुम कुव्वत में भारी हो, तुम लड़ सकते हो, लेकिन इसके बावजूद अगर वो सुलह की ऑफ़र करते हैं तो तुम्हें सुलह करनी पड़ेगी। और उसके ऊपर अगर वो धोखा होता है तो तुम अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखो। धोखा होगा तो अल्लाह फिर उसमें डबल नुसरत अल्लाह आपको जो है वो अता फरमाएंगे। जिस तरह के सुलह हुदैबिया के मौके पर क्या हुआ कि अगर उन्होंने धोखा किया, अपनी शराइत पे सुलह कर ली, उसके बाद अल्लाह ने मुसलमानों को कितनी बड़ी जो है वो नुसरत अता फरमाई। अच्छा, जंग के लिए अपने आप को क्यों नहीं जो है वो तैयार करना? कुरान हकीम में जो है वो सूरह नमल में मलका बल्कीस का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा फरमाया है कि जब वो हुद गायब हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी हुकूमत अता फरमाई थी जो मुनफरिद थी, जो परिंदों पे, जानवरों पे, जिन्नात पे, इंसानों पे, सब पे। तो उनका एक हुद जब गायब हुआ तो उसने कहा कि वो कहाँ है, बग़ैर बताए वो गैर हाज़िर हुआ है तो मैं उसे सख्त सज़ा दूँगा या फिर उसे सज़ा के तौर पर ज़िबा कर दूँगा। जब वो वापस पलटा तो उनसे जब पूछ के छुई, कहता कि हालात की वजह से मैं एक ऐसी सरजमीन पे चला गया कि वहाँ पे देखा कि वहाँ की हुक्मरान एक ख़ातून है, लेकिन उनके पास बड़ी क़ुव्वत है, बड़ी सल्तनत है, बड़ी उनकी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, सारी उसकी तारीफ़। तो बहरहाल किस्सा को था क्या कि उन्होंने तस्दीक के लिए ख़त लिखा। जब ख़त गया मलका बल्कीस के पास तो उसने अपनी मुशावरत बुलाई, कैबिनेट जो है वो बुलाई और उससे कहा कि मुझे एक ख़त भेजा गया है जिसकी इब्तदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। तो उन्होंने वो ख़त पढ़ के जब सुनाया तो उसने कहा कि अब मुझे मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके मुशीरों ने, उनके सिपाह जो ज़ादे थे, उन सारों ने जो है ये कहा कि हम कुव्वत वाले भी हैं, हम लड़ भी सकते हैं, हम मरूब होने वाले नहीं, लेकिन इसके बावजूद फ़ैसला आपने करना है, हम लड़ सकते हैं। तो कुरान हकीम ने वहाँ पे एक बड़ा ही बसीरत अमोज़ मलका बल्कीस का एक जुमला जो है वो नकल फरमाया है। फरमाया कि जब हुक्मरान किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, किसी शहर में दाखिल होते हैं, तो फिर वहाँ के इज़्ज़तदार लोगों को ज़लील व ख़ार करके रख देते हैं, और ज़लील व ख़ार लोग बादुकात जो है वो बड़ी इज़्ज़त वाले बन जाते हैं। इसलिए जंग को जो है वो मैं अच्छा नहीं समझती। तो इसको मैं कोशिश करती हूँ टाल सकूँ, जितना टालना है वो उतना टाल। तो यहाँ पे हमें कुरान हकीम ये मलका बल्कीस के सियाक़ व सबाक़ से हमें ये बताता है कि जंग कभी भी जो है वो खैर की अलामत नहीं होती, ना ही जंग जो है वो कौमों के लिए कोई अच्छी अलामत होती है। हाँ, कुरान हकीम ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है वो हमें ये फरमाती है कि आपके ऊपर अगर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर उसका भरपूर जो है वो जवाब देना चाहिए। अव्वल तो यह है कि अपनी कुव्वत को इस कदर मजबूत रखो कि कोई आंख उठा के आपकी तरफ देखे ही ना, लेकिन अगर कोई आंख उठा के देखता है तो उसकी आंख फोड़ दी जाए कि वो दोबारा कभी जो है वो जुर्रत ना करने पाए। लेकिन अमन के लिए आपको जिस वक्त भी बुलाया जाए आपने जो है वो हाज़िर होना है। बज़ाहिर चांसेस ये भी हों कि इसमें धोखा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने अल्लाह पर तवक्कल रखना है। अल्लाह आपके लिए जो है वो रास्ते हमवार कर देगा, क्योंकि ये कायनात जो है वो अमन के साथ तो चल सकती है, दंगा फसाद के साथ जो है वो नहीं चल सकती। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों ने एक जो है वो क्यूरी पुट की, हाँ जी, उन्होंने अपने ख़दशे का इजहार किया कि अल्लाह हम नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह हम तेरी तारीफ़ें बयान करते हैं, इबादत करते हैं। फिर तो ऐसी मखलूक को पैदा करने लगा है जो ज़मीन में जाएगी, खून खराबा करेगी, फसाद करेगी। हाँ जी, तो ये क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि इरादा कर चुके थे इंसान को तख्लीक फरमाने का, हुआ क्या कि जब आदम अलैहिस्सलाम को बना लिया फिर उसको जो है वो इल्म सिखाया। जब उस इल्म का पता चला ना फरिश्तों को, अल्लाह ने फरमाया कि इसका इजहार करो,
وہ جب اظہار ہوا پتہ چلا کہ یہ کل کا پیدا ہونے والا اس کو سارا علم ہے، ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، تو انہوں نے خود کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ ہم تو اتنا جانتے تھے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، تو نے اسے پیدا کیا۔ گویا کہ علم، انسان جو زیور علم سے آراستہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بلند چیز ہے، بڑی عظمت والی چیز ہے، لیکن جس کا علم اسے جو ہے وہ امن کی طرف نہ لا سکے، جس کا علم جو ہے وہ معاشرے میں سکون برپا نہ کر سکے، جس کا علم جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں نہ بانٹ سکے، اس کا مطلب ہے کہ وہ علم جسے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی عظمت ہے، اس کی ڈگنیٹی ہے، اس کو وہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو انسان جو ہے وہ پرامن اس دنیا میں ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اگر وہ پرامن نہیں ہے، دنگا فساد کرنے والا ہے اور ہر وقت لڑائی جھگڑے میں رہنے والا ہے، چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو یا ویسے اپنے ذاتی اناد کی صورت میں ہو، تو وہ کسی طرح بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، پھر وہ اسی طرح کا خدشہ ہے جو فرشتوں نے جو ہے وہ کیا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم تو قوت رکھتے ہیں، ہم کیوں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ لڑائی جھگڑے جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، ان میں پھر یہیں سے آگے جو ہے اوپر کی سطح تک جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس قوت ہے، ہمیں کسی سے دبنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سے لڑائی ہوگی تو وہ جیت نہیں سکیں گے، اس کے باوجود وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے جو ہے وہ صلح کے ساتھ رہے، تو آپ ان کی جو ہے وہ صلح کی آفر کو رد نہیں کریں، اس کو قبول کریں۔ تو اس کا قرآن جو ہے وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیں امن سے، سکون سے، شانتی سے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کر رہے تھے، اس کی کڑی شرائط تھیں۔ آپ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کیا ہم کمزور ہیں، کیا جو ہے وہ آپ بالکل ان سے دبے جا رہے ہیں، ان سے مروب ہو جا رہے ہیں، لیکن حکمتوں کا تقاضا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی جماعت تھوڑی تھی، امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایگریمنٹ کر لیا، لیکن ایک وقت آیا کہ اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں اس کی چھتری میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مضبوط کیا، اور پھر جب مسلمان اٹھ کے کھڑے ہوئے تو آگے ان کی جرأت ہی نہ ہو سکی کہ وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو سکے، فوراً جو ہے انہوں نے سرنڈر اپنے آپ کو کر لیا۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ عملی مظاہرہ جو ہے، حالانکہ آپ چاہتے کہ جس طرح آپ کو نکالا گیا تھا، آپ کے صحابہ کو نکالا گیا تھا، آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیف تھی جب ہجرت کرنے لگے تھے نا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ کر، مکہ کی سرزمین کو دیکھ کر جو ہے وہ کہا تھا کہ واللہ انا کے ارض اللہ و احب ارض اللہ الیہ، کہ اے مکہ کی سرزمین، تو بڑی جو ہے وہ خوبصورت ہے اور میں تجھے پسند کرتا ہوں، ہاں جی، ولولا انی اخرجت منکی، اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے ما خرجت، تو میں کبھی یہاں سے جو ہے وہ نہ نکلتا۔ یعنی اتنی آپ علیہ السلام کو ایفیلیشن تھی، لیکن جب آپ فاتح کی حیثیت میں آئے ہیں تو جو آپ کو تکالیف دیا کرتے تھے، آپ کے صحابہ کو تکالیف دیا کرتے تھے، آپ نے کسی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا، سب کو جو ہے وہ معاف کیا۔ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا جو ہے وہ عملی درس یہاں پہ دیا ہے، اور جب امن قائم ہو جائے، فتح حاصل ہو جائے، نصرت ہو جائے، آپ کی دھاک علاقے میں بیٹھ جائے، تو اس وقت بھی ہمارا طرز عمل، آج ہم جو ہے وہ 1 سال بعد سیلیبریشن جو ہے وہ منا رہے ہیں بنیان مرصوص۔ کالر لائن پہ ہیں، سوال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، محمد شور خان بات کر رہا ہوں عیسیٰ خیل سے۔ جی ڈاکٹر اکرم صاحب بڑے اچھی اسلام اور رواداری، امن اور جنگ کے حوالے سے بریفنگ دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر اکرم صاحب، ہمارے ازلی اور ابدی دشمن جو ہے اسرائیل، جو آپ غزہ پہ ظلم کر رہا ہے، اسرائیل جو لیبنان پہ ظلم کر رہا ہے، اسرائیل جو ایران کے ہمارے بھائیوں پہ ظلم کر رہا ہے، تو اس کے علاوہ نریندر مودی جو کشمیر میں وہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شاہراہ ہے، تو آج مارکہ حق کے حوالے سے بڑا اہم دن ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اگر ان کو یہ کہا جائے اور ان کو بتایا جائے وہاں کہ بھائی تم اگر اسلام کا مطالعہ کرو تو اسلام کا دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ جنگوں کے حوالے سے کیا ہے، انسانیت کے حوالے سے کیا ہے، انسانیت کیا ہے، انسانیت سے محبت، امن، رواداری اور صلح رحمی کا جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ تو تم کس طرح اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، اور کس طرح تم یہ اسلام کو اگر مطالعہ کر لو تو تمہیں انسانیت کے ساتھ جینے کا
सलीका आ जाए। न तो ये कुफार कभी जिंदगी गुजारने का सलीका सीखे हैं और न सीखेंगे। हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं और हमारी इस वतन के लिए जिंदगी और जान भी हाजिर है। जान भी हाजिर है सर। थैंक यू वेरी मच। आपका क्वेश्चन आ गया है। हम अपनी अफवाज के साथ बिल्कुल बशाना ठहरे हैं। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ डॉक्टर अकरम हुरैरी मौजूद हैं। सर, एक कॉलर का जो क्वेश्चन था शकूर साहब का कि जो गज़ा, लबनान, कश्मीर के ऊपर कुफार की जानिब से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल किया है और इस्लामी तड़प इनके दिल में मौजूद है माशाअल्लाह। एक तरफ जो है वो इन कफ़ार के ज़ालिमों के जो है वो जुल्म है और दूसरी तरफ मुसलमानों का तहम्मुल बर्दाश्त है या फिर बुज़दिली है या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि उनके पास कुछ है नहीं कि उसका जो है वो जवाब दे सकें। अब इस मामले को अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से देखें तो आप अलैहिस्सलाम की जो मक्का की ज़िंदगी है, चाहे वो 13 साल की है, लेकिन चंद लोग आपके साथ ईमान लाए थे। आप चूँकि गो के सरदार के बेटे थे, यानी सरदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आप अलैहिस्सलाम और आपके साथी जो है वो अक़लियत में थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले अगर कमज़ोर तबके से थे तो उन पर कुफ़ार ने, मुशरिकीन मक्का ने बेतहाशा जुल्म ढाए हैं। यहाँ हमें एक सीरत का एक वाक़या ऐसा भी मिलता है, वो बिलाल, हज़रत काब और दूसरे वो उनके साथ भी बहुत जुल्म हुए, लेकिन उनसे एक बड़ा जुल्म जो है वो हज़रत अम्मार बिन यासर, उनका जो है वो ख़ानदान, उनकी वालदा हज़रत सुमैया है, हज़रत अम्मार हैं, उनके वालिद हैं हज़रत यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा जो है वो गुज़र रहे थे कि मुशरिकीन मक्का ने हज़रत सुमैया यानी अम्मार की वालदा और यासर की बीवी को, तीनों को अज़ियत में लिया हुआ है, लेकिन उनकी वालदा को जो है उन्होंने ऊँट के साथ बांधा हुआ है और फरमा रहे हैं कि अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगी तो आपको जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। तो आप अलैहिस्सलाम का गुज़र वहाँ से हुआ। अब आप अलैहिस्सलाम की हिकमत है कि आप कमज़ोर हैं, अगर उसी वक़्त अपना इश्तियाल दिखाएं या अपनी कुव्वत दिखाएं तो चंद एक साथी हैं वहीं पे मिलियामेट हो सकते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे क्या कहा कि इस्बिरु या आला यासर फ़इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, ऐ यासर ख़ानदान वालों सब्र करना, जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है। अब ये लफ्ज़ सुने थे तो आज अगर हमारे जैसा होता तो कहता कि ख़ुद तो मज़े कर रहे हैं और हमें जो है मुसीबत में दिया, लेकिन उन्होंने मुशरिकीन मक्का को फिर क्या जवाब दिया था कि अभी तो हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं कि जन्नत हमारी मुंतज़र है, तो हम कैसे जो है वो अपने इस्लाम से डाइवर्ट हो जाए। तो इस वक्त जो है वो जिस मुस्लिम दुनिया पर जुल्म हो रहा है ना, वो सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं और सब्र करें, अल्लाह उन्हें जो है वो अजर देगा। छोटी छोटी कुव्वतें अभी उभर रही हैं, अगर ये इसी हालत में अब ये वो जानते हैं ज़्यादा बेहतर कि वो किस कैपेसिटी में है, क्या वो नेशनल से इंटरनेशनल सतह पे जाकर जो है वो अपने दिफा को मजबूत कर सकते हैं या उनका जो है वो बदला ले सकते हैं। मज़लूम का जो है वो साथ देना चाहिए और हर तरह से साथ देना चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिकमत भी सिखाई है कि आपके अंदर अगर कैपेसिटी नहीं है मज़लूम का साथ देने की और आप उसका साथ देने निकलोगे और अपने आप को अगर ख़त्म कर बैठोगे तो फिर उसका भी पीछे का भी जो है वो सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं तो इस प्रोग्राम की वसातत से ये कहूँगा कि हमें जो उनका जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है, हमें उनको याद रखते हुए अपनी जो है वो तैयारी पकड़नी चाहिए और अपने आप को मजबूत जो है वो बनाना चाहिए कि हम उनकी जो है वो टक्कर ले सकें और उनका जो है साथ दे सकें और उनका जो है वो बदला जो है वो ले सकें। इसमें तो हिकमत जो है वो यहीं पे यही दिखाई देती है। बाकी जो है अल्लाह का शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद जो है वो अल्लाह ताला ने पिछले साल पाकिस्तान को जो अज़म अता फरमाया है, हिम्मत अता फरमाई है और उसके नाम जो आज़ाज़ अल्लाह करीम ने जो है वो अता फरमाया है, ये दुनिया में किसी से जो है वो कम नहीं है। और यही वजह है कि बड़ी ताकतें जो है वो हमारे दरवाजे पे आके बैठ रही हैं, हमारी बात सुन रही हैं, हमारे फ़ोन जो है वो अटेंड करती हैं, हमारी जो है वो गुफ्तगू उनका जो है वो जवाब देती हैं, उसको वेटेज दिया जा रहा है। तो यहाँ से समझ लें मुस्लिम दुनिया जो है वो बाकी भी कि अगर ये थोड़ी सी एफ़र्ट के बदले में अल्लाह इतनी इज़्ज़त दे सकता है तो वअद्दू लहुमुस्सताअतु मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल, अल्लाह का जो पैगाम है ना
کہ ہم اگر جو ہے وہ مضبوط اپنے آپ کو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اختلافات کو بھی جو ہے وہ دور کریں گے. دیکھیں بعض اوقات ایک پرپز ہوتا ہے لیکن ہم اس پرپز کے حصول کے لیے بٹے ہوئے لوگ ہیں اور ہمارا مقصد تو ہے کہ وہ حل ہو جائے لیکن ہم آپس میں ملنا نہیں چاہتے. وہ کچھ ذاتی رنجشیں ہیں, کچھ مالی معاملات ہیں, کچھ ملکی معاملات ہیں یا کچھ مسلکی معاملات بھی لے لیں کہ ہم اکٹھا ہونا نہیں چاہتے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم تفرقہ اختیار نہ کرو واختلفوا, اور نہ ہی تم اختلاف کرو. یعنی اختلاف تمہارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم گروہ جو ہے وہ بن جاؤ. اگر ایسا ہوگا تو فتذهب ریحکم, اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو ساکھ اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہے نا وہ ساری ختم ہو جائے گی. وتفشل تذهب ریحکم ولا تنازعوا, کہ آپس میں اختلاف نہ کرو. فتذهب ریحکم, تمہاری جو ساخت قوت اعتماد جو دنیا میں بنا ہوا ہے وہ سارا ختم ہو کے رہ جائے گا. یہاں سے جو ہے وہ ہمیں ملکی سطح پر بھی اور اپنے مسلم قوم ہونے کے حوالے سے بھی چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ایک طرف رکھ کے ہمیں ایک مقصد کے حصول کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا. اور اس میں جو ہے وہ پھر بات آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کریٹیسائز, ہمارے اس خطے میں جو ہے وہ حکمرانوں کو کچھ زیادہ ہی کریٹیسائز جو ہے وہ کیا جاتا ہے. ہمارا ایک لیمٹ ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں, ان کو جو ہے وہ ان کا کام کرنے دیں. ٹھیک ہے وہ کچھ زیادتیاں جو ہے وہ گورنمنٹ سطح پہ آ کے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ کر لی جاتی ہیں لیکن ایک بڑے مقصد کی خاطر جو ہے وہ ہمیں اس کو جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے اور اس میں اپنی وحدت جو ہے وہ دکھانی چاہیے. اللہ کے رسول کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, تنقید برائے اصلاح کی جا رہی ہے, تو اس کا اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں, تنقید برائے اصلاح دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر آپ کے حکمرانوں کا کوئی ظلم ہے تو آپ جو ہے وہ اس کا ایک بہتر طریقہ جو ہے وہ نکالیں, حکمت کے انداز سے جو ہے ان کو سمجھائیں. اور حکمت کا انداز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے سمجھانے کا نہیں ہے. یہ تو لوگوں کو ہوا دینا ہے, اس کے بارے میں ایک راہ ہموار کر کے ایک جو ہے وہ دباؤ جو ہے وہ کریٹ کرنا مقصود ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں, ایک انہیں سمجھائیں اور دوسرا جو ہے ان کے لیے دعا کریں. اب یہ دونوں پہلو جو ہے وہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں. ہم جلسوں میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ بہت جو ہے ان کے اوپر تنقید کر دیتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ان کے اوپر تنقید کر دیتے ہیں اور وہ تنقید جو ہے پتہ نہیں ان تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں پہنچتی, وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے بددلی جو ہے وہ پیدا کر رہی ہوتی ہے. ماضی میں اس طرح کے بھی تو واقعات دیکھے گئے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہمارے حکمران ہیں یا لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر دوبارہ سوچتی ہے اگر کوئی فیصلہ لیتی ہے. تو یہ تو کہیں نہ کہیں تو پازیٹیو بھی نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک جو بہترین طریقہ جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے نا کہ اس کا اب بھی موجود ہے کہ آپ خط لکھیں, وزیر اعظم کو لکھیں, صدر کو لکھیں, آرمی چیف کو لکھیں, آپ کا خط پہنچے گا کوئی ایسی اور اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا. آپ ادھر خط لکھیں ان کے لیے, اس میں اصلاح کا پہلو ہو, اور ادھر آپ جائے نماز پہ بیٹھ کے آپ اللہ سے مدد مانگیں گے, یا اللہ یہ جو نصیحتیں ان کے لیے لکھ کے بھیج رہا ہوں, اللہ اس کے جو ہے ان کا جو ہے وہ اثر ان کے اوپر ڈال دے. یہ ہے ایک نبوی طریقہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا میدان جو ہے وہ اٹھا کے یا پروٹیسٹ جو ہے وہ اختیار کر کے اس میں جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ کئی مقاصد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو آپ کا دشمن ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے مقاصد کو جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے, اور اس خطرات سے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے. جس طرح آپ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بڑی عزت دی الحمدللہ, لیکن ہمارا ہی ایک طبقہ جو ہے وہ ایفیلیشن جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ رکھ کے جو ہے وہ کریٹیسائز کر رہا ہے. کوئی ان کو اچھائی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, یا حکمرانوں کی اچھائی نظر نہیں آ رہی. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک جو اسلامی پہلو ہے نا, میرے خیال میں اس میں جو ہے وہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں, اسلام جو ہے وہ ہمیں ٹھیک ہے ایک الگ راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ اگر وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف اگر ابھارتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ عوام پر ظلم کرتے ہیں, تو اس وقت آپ جو ہے وہ اپنی مضبوط آواز بن کے ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوں. ادروائز جتنے بھی پہلو ہیں وہ سارے بغاوت پر جو ہے وہ مبنی ہیں, اس میں جو ہے وہ اصلاح کم ہے اور جو ہے وہ بغاوت یا اس طرح کے پہلو جو ہے وہ زیادہ نظر آتے ہیں. تو سر جو پرامن احتجاج ہوتے ہیں اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے پرامن طور پر؟ جی, احتجاج ریکارڈ بالکل کروانا چاہیے, لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک چیز ہے کہ آپ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, دوسری چیز ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے خلاف ایک ماحول بھی جو ہے وہ بنا رہے ہیں.
ان کے خلاف جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ ایک اچھائی والی پہلو نہیں ہے، کہ بہت سارے اچھے کام جو ہوتے ہیں نا پھر وہ ان کی توجہ رک کر کے وہ ان پروٹیسٹ کو روکنے میں لگ جاتی ہے، ان احتجاجات کو روکنے میں لگ جاتی ہے، جو مثبت کام ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں اور جو ہے وہ توجہ جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ ہاں مضبوط جو ہے وہ رویے جو ہے وہ اختیار کیے جائیں، ان کی کیبنٹ تک پہنچا جائے، وہاں جا کے جو ہے وہ اپنی مضبوط آواز بن کے جو ہے ان کو دکھایا جائے، اور اس طرح کے پہلو جو ہے وہ ہمیں اختیار۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران کی حیثیت سے ہیں، آپ کے بعد خلفاء راشدین بھی جو ہے وہ آتے ہیں، تو آپ علیہ السلام خود مشاورت کرتے تھے، لوگوں کے مسائل جو ہے وہ جو بتائے جاتے تھے اس کو جو ہے وہ حل کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے، اس میں جو ہے وہ وحدت نظر آتی ہے ہمیں۔ اختلاف کے جو پہلو ہیں نا، دیکھیں جب بھی اختلاف ہوا ہے نا اس وقت کمزوریاں جو ہے وہ دیکھی ہیں لوگوں نے، اغیار نے، اور انہوں نے آپ کو میڈیا میڈ کرنے کا سوچا ہے۔ اب دیکھیں تاریخ میں ہمیں ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دونوں گروہ آپس میں مٹے تو رومیوں کے جو ہے وہ بازنطینوں کا جو ہے وہ انہوں نے خبر وہاں سے ملی کہ وہ چڑھائی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے دونوں گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لہذا یہ بہترین موقع ہے کہ ان کے اوپر چڑھائی کی جائے اور ان دونوں کو ختم کر دیا جائے۔ تو وہاں پہ تاریخ کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ ان کو خبردار کیا، اور خبردار کرتے ہوئے کہا کہ لَأُصَالِحَنَّ عَلِيًّا، کہ میں اپنے چچا زاد بھائی علی سے جو ہے وہ صلح کر لوں گا، پھر اکون انا وہو، میں اور وہ جو ہے وہ دونوں مل کر کے یدم واحدہ ایک ہی تم حملہ کریں گے اور تمہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے، لہذا ہماری اپنی لڑائی میں جو ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کبھی جو ہے وہ کوشش نہ کرنا۔ تو یعنی اسے بھی خبر ہو گئی کہ یہ ان کا جو اختلاف ہے یہ ہمارے مقابلے میں انہوں نے اپنا اختلاف ٹھپ کر دینا ہے، اور ان کا جو مقصد ہے اسلام والا یہ انہوں نے اٹھا کر کے ہمارے خلاف جو ہے وہ علم بلند کر دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب باہر سے تھریٹ مل رہے ہوں اس وقت ہمیں عارضی طور پر اپنے جو ہے اندرونی اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے۔ جب ہمارے اندرونی اختلافات ختم ہوں گے تو باہر ایک آواز، دیکھیں ہماری پاکستانی ایک تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے۔ یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہمیں دیکھنے کو بھی تو ملی ہے نا، مارکا حق بنیان المرصوص کے دوران پاکستانی عوام نے کس قدر سپورٹ کیا۔ جی جی بالکل، اب دیکھیں وہ سپورٹ تھی تو ایک اثر پھیلا ہے نا، ایک مضبوط جو ہے اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، اور اگر اختلاف کرو گے، اب یہ بنیادی جو 3-4 پلر ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ مخالفت کرنے والا ہوتا تو دشمن کو پتہ ہونا تھا کہ فلاں ادارہ جو ہے مخالفت کر رہا ہے، لہٰذا ہم نے اس کو اپنے جو ہے وہ ہاتھ میں لینا ہے اور ان کی جو آواز کو مضبوط بنانا ہے کہ وہ ان کے پاکستانی کھڑے ہو کے ان کی جو ہے وہ آواز کو بنائیں گے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر اکرم حریری، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ ناظرین آج آپ کو پتہ چلا ہوگا اسلام میں وطن سے محبت اور دفاع کی اہمیت کیا ہے۔ ناظرین ابھی مجھے اپنی ہوسٹ یسریٰ بلوچ کو روحی @10 سے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔